सब कुछ हो बीवी ना हो तो तन्हाई का एहसास मार देते हैं। बीवी के बगैर कोई जिंदगी नहीं है और खामिद के बगैर औरत की कोई जिंदगी नहीं है। करीब तरीन रिश्ता बीवी है। जो ससुराल में ज्यादती हो रही है मैं उसके इजाला की कोशिश कर रहा। तो हम एक हिंदी मुआशरे से मुतासर हैं जहाँ बेवा की कोई सुनवाई नहीं, मुतल्लका की कोई सुनवाई नहीं। और तुम्हें अजीब बात बताऊं, यूरोप में नजर आता है औरत बड़ी आज़ाद है, यूरोप की औरत पर यहाँ से भी ज़्यादा जुल्म होता है। अल्लाह ताला ने जितने इंसानी रिश्ते बनाए हैं, माँ बाप बहन भाई चाचे ताए दादा दादी नाना नानी सास ससुर खाला भांजा भतीजा फूफी फूफा, ये जितने अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं इनमें सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे करीब तरीन रिश्ता खामिद और बीवी। लिबास से ज़्यादा कोई चीज़ मेरे करीब है आपके करीब? लिबास से ज़्यादा कोई चीज़ करीब है? बोलो। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी बीवी मेरा लिबास है और मेरी बीवी से कह रहा है कि तेरा खामिन तेरा लिबास। तो मैं से मुराद सब शादीशुदा, जितने शादीशुदा लोग हैं, तो मैं भी कौन है शादीशुदा तलबा में? माशाल्लाह काफ़ी बाबरकत मजमा है ना। अच्छा, तो अल्लाह तुमसे कह रहा है तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। सबसे करीब शादी के बाद करीब तरीन रिश्ता लफ्ज़ लिबास बता रहा है बीवी है। करीब तरीन रिश्ता बीवी है। और जो करीब तरीन होता है वो पहले होता है, उसका हक पहले आ जाता है। करीब हो गया। और कल मैंने कहा था कि लिबास और मेरे दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं है। इससे मैंने वो एक हदीस को इसके साथ जोड़ा था जो आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि जिसे मैं पसंद करूँ उसे तू पसंद नहीं करे। तो चुप करके वापस चली गई और अपनी और बेगमात रसूल से फरमाया कि भाई आप जानो और आपका मसला, मैं अब इसमें नहीं पड़ती। तो ये रिश्ता सबसे करीब हो जाता है। इससे करीब और कोई रिश्ता नहीं है। जब ये सबसे ज़्यादा करीब है तो उसके हुकूक भी सबसे पहले हों, इसका हक भी सबसे पहले हो, इसका ख्याल भी सबसे पहले हो। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मैं कोई बच्चियों को सास ससुर के ख़िलाफ़ नहीं भड़का रहा। जो ससुराल में ज़्यादती हो रही है मैं उसके इज़ाला की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाली बच्ची अपने माँ बाप को छोड़ कर आई है, अब वो अपने खामिद के माँ बाप को अपना माँ बाप बना ले तो उसकी सआदत है। और बच्चे के माँ बाप ने अपनी बेटियों को आगे रवाना कर दिया है, वो इस आने वाली बहू को अपनी बेटी बना लें तो कितना खूबसूरत हो जाएगा ये निशान। लेकिन तरबियत भी नहीं है और सीरत भी सामने नहीं है। मुझे हदीस याद आ गई, मेरे नबी ने फरमाया ये जो मेरे अंसार मदीना हैं, सुनो बड़ी अजीब हदीस है, ये जो मेरे अंसार मदीना हैं ये इतने अच्छे हैं, इनके घर किसी की बेटी जब शादी होके आती है तो उसे ये एहसास ही नहीं होता मैं ससुराल में हूँ या माँ बाप के पास। ये मैं चाहता, ये मेरी तशरीह में कोई कमी ज़्यादती हो जाती होगी, कोई साइड ज़्यादा बयान हो जाती है, कोई कम हो जाती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ। ये हदीस मुझे अल्लाह ने अभी याद दिलवाई है, हयातुस सहाबा में है, जिल्द अव्वल में है। क्या आपने फरमाया कि ये जो मेरे अंसार, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये जो मेरे अंसार मदीना हैं ये इतने काबिल तारीफ़ हैं कि इनके घर जब किसी की डोली उतरती है तो उस आने वाली बच्ची को ये एहसास नहीं होता कि मैं अपने घर में हूँ या ससुराल के घर में। मेरे अजीज़ों, कम अज़ कम तुम जो मेरी औलाद हो, तुम मेरी रूहानी औलाद हो, तुम तो मेरी बात को आगे चलाओ कि तुम अपने घर को, अपनी बीवी को इस तरह रखो, अपने माँ बाप को भी इस पे तैयार करो, अपनी बहनों को इस पे तैयार करो। एक रुख तनकीद दी, ए कर दी भाई, ए कर दी भाई, ये सारा ये मेरा माहौल है। पता उठींदी के में, बांधी के में, टुरदी के में, यहाँ तक ये सारी काना सुनी बात है।
تو بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کر رکھیں گے، اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامد کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے، اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو آنے والی لڑکی ہے، اس کے ذمہ ہے نسل تیار کرنا، نسل۔ میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادتی۔ ماں یہ نہیں سوچتی کہ میری نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی۔ اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی، خامن یوں سوچے یہ میری نسل اس سے چلے گی، خامن کی بہنیں یوں سوچے ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں، تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی۔ اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے۔ اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رہو، اپنے اخلاق کیسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو فریشر سے کو قبول کر کے دب کر نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت، اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم، کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا؟ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنے کرتے پھاڑنے جو کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا۔ اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں، تو ایسے جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہے۔ کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہو تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ، کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ، آستینیں چڑھاؤ، لگنا چاہے۔ اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے۔ اپنے شلوار اوپر کر لیتے، پتلون اوپر کر لیتے، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریوں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں، شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔ لباس کا اور کیا کام ہے، یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹ۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ سب کچھ ہو، بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں، کیونکہ 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا،
16 सेकंड लिबास के बगैर गुजार सकते हैं? बोलो। कोई भी कमरे में ना हो, तुम तन्हा हो, तुम कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब फील करोगे, तुम खुद अपने आप को चादर में छुपाने की कोशिश करोगे। इन लिबास एक ऐसी जबरदस्त जरूरत है बिला दलील कि तुम तन्हा कमरे में भी कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब सा महसूस करते हो। इससे पता चला कि बीवी के बगैर कोई जिंदगी नहीं है और खामिद के बगैर औरत की कोई जिंदगी नहीं है। ये हमारा बदबख्त मुआशरा हिंदी के किसी बच्ची को तलाक हो जाए, वो गल सड़ के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई जवान बच्ची बेवा हो जाए, वो सिसक सिसक के मर जाती, उसकी शादी नहीं होती। कोई 40-50 साल का हो जाए मर्द, उसकी बीवी मर जाए, कोई उसको लड़की देने के लिए तैयार कोई नहीं। और लिबास का लफ्ज़ बताता है कि शादी के बगैर इंसान नंगा है और नंगे इंसान का कोई कहीं भी गुजारा नहीं है। लफ्ज़ लिबास बताता है कि हम इस चीज़ को रवाज दें कि शादियां हों, बेवा की शादी हो, मुतल्लका की शादी हो, कोई इसकी बीवी मर जाती है। हज़रत इब्न मसूद का फरमान है, अगर मेरी मौत में 10 दिन बाकी हों तो भी मैं शादी कर लूँगा अगर मेरी बीवी मर जाए तो। अबू हुरैरा कहते हैं, अगर मेरी ज़िंदगी में 7 दिन बाकी हों और मेरी बीवी मर जाए तो मैं 1 हफ्ता भी शादी के बगैर नहीं रहूँगा, मैं शादी कर लूँगा। तो हम एक हिंदी मुआशरे से मुतासिर हैं जहाँ बेवा की कोई सुनवाई नहीं, मुतल्लका की कोई सुनवाई नहीं, और कोई जवान भी 2-4 बच्चे हों और बीवी मर जाए तो उसकी कोई शादी नहीं है। वो सिसक सिसक के वो बिलक बिलक के ज़िंदगी गुजारते हैं। हम लोग इसको रवायत लिबास, लफ्ज़ लिबास बता रहा है कि जैसे लिबास के बगैर एक लम्हा आदमी चैन से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही इस रिश्ते के बगैर ज़िंदगी में कोई खूबसूरती नहीं, कोई हुस्न नहीं है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तो लिबास क्या करता है? ज़ेब व ज़ीनत। लिबास क्या करता है? ऐब छुपाता है। लिबास क्या करता है? खूबसूरत बनाता है। तो इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना है बीवी खामिद के लिए, खामिद बीवी के लिए। किस तरह ये रिश्ता खूबसूरत बनेगा? अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे अखलाक के साथ। अगर घर वालों के अखलाक अच्छी हों और बच्ची सास ससुर को माँ बाप बना ले, सास ससुर बच्ची को माँ बाप बना ले, खामिद बीवी को हथेली का छाला बना दे, बीवी खामिद को हथेली का छाला बना दे। मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी पर, सारी कायनात को नूर ईमान देने वाली हस्ती, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को लुक में बना के खिला रहे। कमाल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो बड़ी बड़ी बोटियाँ होती थी ना, वो उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती, रोटी का टुकड़ा था दी। मेरे नबी वही बोटी उठाते जहाँ हज़रत आयशा ने नोचा होता था, वहीं दिखा के करते थे, उनकी मोहब्बत को लेने के लिए और हमें सिखाने के। हज़रत आयशा गिलास उठाती, और बड़े बड़े होते थे, अब तो ये छोटे छोटे गिलास हैं। बुखल का ज़माना आ गया, पानी भी थोड़ा देना। हमारे देहात का कल्चर था, अब तो मिट गया है, मेहमान ही कोई नहीं होते। जब कच्ची सड़कें होती थीं और ज़राए नहीं थे तो बहुत से मुसाफिर हमारे डेरों में आके रात गुजारते थे। हमारी पहचान वाले नहीं, अजनबी राहगीर, और कोई पहचान वाले भी, लेकिन जो भी थे, कोई अपने हैं, पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, मुसाफिर राहगीर हैं, उनको रात को खाने के बाद दूध पिलाना ये हमारी तहजीब थी कि जितने भी हैं देरे में, 15 हैं, 20 हैं, 1 है, जाओ भाई रोटी खा ली, हम दूध पिवाओ सारे हैं। जानवर बहुत ज़्यादा होते थे, खेती बाड़ी कम होती थी, दूध वाफिर होता था। वो गिलास इतने बड़े बड़े होते थे, 3-3 पाव का गिलास होता था। तो एक हमारे दादे के ज़माने का ना चाचा लाल सनपाल, वो आ गया। अब देरे में नौकर गया दूध पिलाने, तो गिलास को देख के नौकर से कहना, पुत्र मैं नहीं पींदा। उसा क्या चाचा क्यों नहीं पीना? उसा क्या, 2 तू वध पीवा तो बेगैरत बना, ते 2 ते मेरा गुजारा नहीं जा रहा, मैं नहीं पींद।
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا. میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے. یہ زندگی سکھائی ہے. یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ نے، یا عائشو، یہ عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے. یا حمیراء، عائشہ او دوڑ لگائیں. عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے. اب حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم. جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ گیا، میری جان قربان ہے آپ پر. عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے. ہاں، معشوق سے اظہار عشق ساری شاعری بھری پڑی. تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد کو پڑھو، بھری پڑی. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلًا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلًا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلًا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلًا. دیکھو لیلہ لیلہ لیلہ، چار شعر ہیں لیلہ، ہر شعر میں لیلہ. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْرُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْ زَقَا إِلَيْهَا صَدًى مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ سَائِحُ. وہ بڑے زور شور سے لیلہ 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 اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے. لیکن بیوی سے اظہار عشق، اے موت، اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق، شاعری بھری پڑی. ترکت ہوا لیلا وسعد بمعزل، کیا کیا خوبصورت شاعری ہے. بے الشموس الجانحات غواربا، اللہ بساط من الحریر جلاببا حاولنا تفدیتی وقفنا مراقبا فغداها ایدیهن فلتکرا. عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے. اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بڑی محفل ہے، مسجد الگ نہیں کہ یوں کر کے پوچھ رہا ہو. بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. وہ تو ہل گئے، وہ کہنے لگے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا وہ کیوں یہ پوچھ رہا. اس کو ہضم نہیں ہوا جواب. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے اباس. ابوہا عائشہ کے اباس. کیا زندگی سکھائی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں. تمہیں کتنا غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو. تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو. بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی نہیں، اس کو بچائے گی. صرف پاگل یہ کام کرتا ہے. اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، اور اسی کے اندر بیواؤں کی، مطلقہ کی، رندوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا. تو اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے. ہم تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے. الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا. ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے. تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا.
صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کی تھی، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی، آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا، حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا، زینہ بنا کے۔ جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے، سب صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ، سب آگے نکل گئے، اتنا نکلے کہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، اللہ، عائشہ دوڑ لگائیں، لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزر گئے، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، میں نے کہا جی لگائیں۔ بھائی آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ تو کہنے کہ میں نے دوڑ لگائی، میں موٹی ہو گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے۔ تو آپ نے کہا ہاذہ بتلک، اب ہمارا تیرا حساب برابر ہو گیا۔ اب بچوں زندگی تو پڑھو کہ تمہارے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں دائم الفکر متواصل الاحزان، کیسے تھے ہمارے نبی؟ تو جواب دیتے ہیں بڑے غمگین، بڑے فکر مند۔ ٹھیک ہو، یہی سوال ایک شخص حضرت عائشہ سے کرتا ہے، کیسے تھے ہمارے نبی؟ کہتی ہیں کان ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ ایک کہہ رہا ہے بڑے غمگین، بڑے فکر والے، ایک کہہ رہی ہیں بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ایک نے دیکھا ہے مسجد کے ماحول میں، وہاں نبوت کی ذمہ داری مقدم ہے اور اس کا احساس آپ پر وزن ڈال رہا ہے۔ اما عائشہ نے دیکھا مسکراتا ہنستا، کہاں؟ گھر میں۔ گھر میں آپ مسکرانے والے ہیں، آپ ہنسنے والے ہیں، اور نبوت کی ذمہ داری ہے، درد بھی ہے، لیکن اس کو اندر چھپا لیا ہے۔ اب بیگم کو ہنس کے دکھا رہے ہیں، خوش ہو کے دکھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں۔ وہ جو حدیث ام زرع ہے شمائل ترمذی کی، کتنی لمبی چوڑی وہ لایانی کہانی ہے، اور آپ نے بیٹھ کے ساری سنی۔ آج کا تو کوئی بزرگ ہو تو کہتا ہو تو کیا لایانی شروع کر دی، اتنی دیر میں تو ذکر ہو سکتا تھا۔ بیوی کے ساتھ لایانی بھی عبادت، اور لایانی تو ہوتے ہی نہیں بیوی کے ساتھ۔ جہاد کا سفر ہے، جہاد کا، اور سفر کے لیے تیاری کا اعلان اور کوچ کا اعلان۔ حضرت عائشہ اونٹنی پہ بیٹھی، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں، کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں کہ میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار پہلے ڈھونڈوائیں۔ سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا۔ آپ کہتے تیرا دماغ خراب، میں جہاد میں ہوں، تیرے لاد اٹھاؤں اور تیرے ہار کے پیچھے میں سفر کینسل کروں؟ چلو چلو۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، سارے۔ یہ میں کہاں سے کوئی میں فرضی قصے بیان کر رہا ہوں، گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہوں؟ تمہیں اپنے حبیب کی سیرت سے اٹھا کے دے رہا ہو۔ کوئی آپ کسی سیر پہ نہیں نکلے تھے کہ کوئی بات نہیں سفر کینسل کرو، جہاد کا سفر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ کتنے کتنے ظلم ہوں گے۔ تم کو بھی سنو ان کی چیخیں اور آہیں جو میں سنتا ہوں، تمہارے کلیجے پھٹ جائیں کہ کس قدر ظلم ہے۔ اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا، دیکھنے میں وہ آزاد نظر آتی، لیکن اوف اللہ اللہ۔ شام ہو گئی تو قافلہ رک گیا، اب تو بھائی شام ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ مغرب عشاء کے لیے تو پانی موجود تھا، اب عشاء پڑھنے کے بعد پانی ختم، چونکہ خیال تھا اگلی منزل پانی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، اب پانی کوئی نہیں ہے، اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب فجر کی نماز کا کیا بنے گا، اب تو پانی کوئی نہیں، وہ وضو کیسے کریں گے؟ تیمم کی آیت ابھی آئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ چڑھا، وہ گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، وہ تو باب تھے، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے، حضرت عائشہ یوں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اب کیا کریں، وہ سوئے ہوئے ہیں تو بول تو سکتے ہی نہیں، تب وہ چہرے سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں،
اور آگے بڑھ کے انگلی یہاں مارے یوں. وہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ انگلی کے درد سے میں یوں نہ ہوں کہیں لیکن ابھی جاگ نہ پڑے. تو ٹک 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 تیری وجہ سے آج سارا صحابہ تکلیف میں. اب پانی کوئی نہیں ہے, گویا چہرے سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, چہرے سے سارا کچھ بتا رہے ہیں, اور غصے میں باہر آ گئے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی, پتہ چلا پانی کوئی نہیں, نماز کا ٹائم ہے. اللہ نے کہا چلو فتیمموا صعیدا طیبا, چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو, ہم نے تمہیں پانی سے بھی بے نیاز کر دیا. تو پھر سعد بن عبادہ کہنے گئے ابو بکر تیرے گھرانے کی یہ پہلی برکت تھوڑی ہے, اور بھی بڑی برکتیں پہلے ملی ہیں. پہلے سب ناراض ہو رہے تھے, پھر سارے خوش ہو گئے کہ یہ کیا مل گیا. اللہ نے ہمیں تیمم دے, کسی امت کو تیمم نہیں ملا. دیکھو نا, یوں کر کے کر لو, اس سے کوئی پاک ہوتا, اور پھر یوں ایسے کر لو, چلو بھائی غسل سے بھی فراغت ہو گئی. پانی کوئی نہیں ہے, تمہیں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو اتنا ہی کام ہے. ضربتان. حضرت عمار بن یاسر نیا تیمم کا حکم آیا تھا, پتہ تھا نہیں کیسے کرنا ہے, تو اس سفر میں تھے تو ان کو ضرورت پڑ گئی نہانے کی. ان کا اب وضو کے لیے تو تیمم ہے بھائی, یوں کر لو, لیکن نہانے کے لیے تو تیمم کیسے کروں گا. تو سارے کپڑے اتار کے ریت پہ کبھی یوں کبھی یوں, بھی بڑے لمبے چوڑے. عمار بن آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے یوں تیمم کیا, انما یکفیک ضربتان, ارے وہاں بھی تجھے 2 ضربیں ہی کافی تھیں, یہ اور یہ. تو نماز پڑھی گئی. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے, ہار نہیں ملتا, چلیں. جب میرے نبی سے اما عائشہ نے کہا چلیں, تب آپ نے کہا چلو. وہ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے گرا پڑا, تو دھاگا کوتا اور پھسل کے نیچے چلا گیا. وہ سارے ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے, اونٹ کسی نے اٹھایا نہیں. اللہ نے تیمم کی رخصت دینی تھی, اور ایک ہمیں خوبصورت زندگی کا درس دینا تھا کہ اتنے بڑے سفر میں بھی بیوی کے لاڈ کو مقدم کیا, ضرورت کو نہیں. ہار ضرورت ہے, بولو. اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں کہ تمہیں مشکل سبق بتا رہا ہوں. یہ یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بتانا بہت آسان ہے, جب ناگواری آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اپنے آپ کو سنبھالنا کیسے. اگر ناگواریوں کو سہنا سیکھ جاؤ گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا. اگر ناگواریوں کو اگلنا شروع کرو گے تو تم اپنے گھر کو جہنم بنا لو. یاد رکھنا, شکل صورت چند دن, روپیہ پیسہ ایک دن بھی نہیں, کپڑے زیور گاڑیاں چند دن, اور اخلاق موت تک ساتھ دیتے. اخلاق کا حسن کبھی باندھ نہیں پڑتا. اخلاق کے حسن و جمال کو کسی میک اپ کی ضرورت کوئی. سوال ایسے نہیں آتا 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا, 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا, 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا, اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا, 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا, 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا. جو جھوٹ بولتا ہے, جو ظلم کرتا ہے, جو دھوکہ دیتا ہے, جو جھوٹ بولتی ہے, جو ظلم کرتی ہے, جو دھوکہ دیتی ہے, عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے. ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان. قوم ہو, فرد ہو, عورت ہو, مرد ہو, ظلم ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا. جو سچ بولتا ہو, جو عدل کرتا ہو, جو دیانتدار ہو, اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی. سچ ایک فرد میں ہے, عدل ایک فرد میں ہے, دیانت ایک فرد میں ہے یا ایک قوم میں ہے, انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا. میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا, چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں. آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے. یہاں قوم, فرد, قبیلہ, کوئی مذہب, پتھر کا پجاری, آگ کا پجاری, سچ بولتا ہے, ظلم نہیں کرتا, دیانتدار ہے, اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دیکھ. رات کا تہجد گزار, دن کا روزے دار, کہیں ظلم کرتا ہے, کہیں جھوٹ بولتا ہے, کہیں دھوکہ دیتا ہے, ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی, اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی. تو اللہ کو راضی کرو. کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر, اس کے سامنے سر جھکا کر. دوسرا کام, اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو. سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دیتا, 2 حدیث کہ یہ 2 کام کر لو, ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے, تمہارے گھر جنت بن جائیں گے, میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی, ساس بہو میں محبت ہو جائے گی,
باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ تو کام ان دو میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، پوری حدیث۔ معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔ انبئنی بعمل يدخلنی الجنہ، صاحب نے کہا سألت عن امر عظیم، بہت بڑی بات تو نے پوچھی ہے۔ تقیم الصلاة المکتوبہ، تؤدی الصلاة المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت۔ معاذ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنت، اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ کا الصوم، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ الصدقہ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا، 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو۔ کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں۔ کہا جی ما ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی۔ تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کفہا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے۔ یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ۔ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی، زبان کی احتیاط کیا کرو۔ ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ۔ کیوں کہ مشکل ترین 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں روز مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو، قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیسی خوشبو۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنے کی، میں شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ چادروں میں نہیں، یہ اس قبر والے کی، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے، اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے۔ ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان، اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی یہ پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ۔ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔